This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected teachers and students. As you know, I am Abdul Mateen, and today I am going to share some of the grammatical aspects of Chapter 6, Unit 6 from grade 4th English class, English book. And the topic that is I'm going to start today is punctuation. What is punctuation? Can anybody share what is punctuation? Punctuation क्या होती है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? जी, क्या आप में से बता सकेगा कि पंक्चुएशन क्या होती है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं पंक्चुएशन को? जैसे कि हम गुफ्तगू करते हैं तो उस गुफ्तगू के दौरान हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो उतार चढ़ाव का सामना होता है. मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे पूछूं खाना खाया, अब खाना खाया जो है इसमें आप मेरी फेशियल एक्सप्रेशन या टोन को अंडरस्टैंड करके तो आप बता सकेंगे कि मैंने आपसे सवाल किया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंट्रोगेशन का मार्क जो है या इंट्रोगेशन का जो वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ जो आपको ये बता सके कि क्या मैंने आपसे सवाल किया है. खाना खाया, चाय पी, काम कर लिया. अब ये वो सारे हैं जो मेरे टोन से या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आप तक मैसेज कन्वे होगा जब आप मेरी बात सुन रहे होंगे. लेकिन जब हम इसको तहरीरी शक्ल में लिखेंगे तो कभी भी ये बात समझ नहीं आएगी कि मैंने आपसे सवाल किया था या मैंने ये एक स्टेटमेंट पास की थी, क्या किया था. ये तभी समझ आएगा जब हम इसके साथ कोई भी क्वेश्चन मार्क या कोई भी इस तरह की आइडेंटिफिकेशन देंगे जिससे हमें ये बात समझ आए. तहरीर करते हुए हम एक तो इजाफा करेंगे क्या आपने खाना खाया, और गुफ्तगू करते हुए भी जो सही इसका जो ग्रामेटिकल तरीका है वो यही होना चाहिए या होना चाहिए था कि मैं आपसे पूछता कि क्या आपने खाना खाया, क्या आपने काम मुकम्मल कर लिया. तो ये एक क्वेश्चन वे था. लेकिन जब हम इसको तहरीर करेंगे तो तहरीर करते हुए फिर हमें ये लाजमी तौर पर बताना पड़ेगा कि जो गुफ्तगू करने वाला पर्सन था उसने ये सवाल किया था, और ये सवाल को शो करने के लिए हमें इसके साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा. तो पंक्चुएशन क्या होती है? पंक्चुएशन बुनियादी तौर पर एक सिंबॉलिक मार्क्स और सिंबल्स होते हैं जो हमारी राइटिंग को कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करते हैं या उसकी क्लैरिटी करते हैं. इसके फॉर्मल से एक डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पंक्चुएशन इज द सिस्टम ऑफ मार्क्स or symbols used in writing to separate sentences and their parts. कि पंक्चुएशन जो है वो एक ऐसा सिस्टम है अलामतों का या सिंबल्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं तहरीर करते हुए सेंटेंसेस को या सेंटेंसेस के हिस्सों को एक दूसरे से अलग करने के लिए. ये करता क्या है? इट हेल्प्स अस मेक द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस क्लियर. ये हमें बताता है कि उसके मीनिंग क्या है, सेंटेंस के मीनिंग क्या है. जैसे मैंने आपसे कहा खाना खाया, इसके मीनिंग क्लियर नहीं है जब तक कि इसको प्रॉपर्ली ना पूछा जाए. और एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, और इससे फिर हमें बात को समझने में आसानी भी होती है. इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू शो वेयर सेंटेंसेस बिगिन एंड एंड. इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है और वो ख़त्म कहाँ पर हो रहा है. तो ये बुनियादी तौर पर हमें इस हवाले से क्लैरिटी देते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत क्या है और इख्तिताम जो है वो क्या है. उर्दू में इसे रमूज़-ओ औक़ाफ़ नॉर्मली कहा जाता है, और अगर हम उर्दू में देखें तो रमूज़-ओ औक़ाफ़ वो निशानियाँ हैं जो हमें जुमलों में मुनासिब वक्फ़ा, दुरुस्त मतलब और वजाहत पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी इससे हमें मुनासिब वक्फ़े का पता चलता है, सही तौर पर मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है, और इससे वजाहत के साथ वो चीज़ समझ आ जाती है. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स ईट ग्रैंडपा, लेट्स ईट ग्रैंडपा, अब इसमें कहीं पे भी कोई पंक्चुएशन नहीं है तो ये कंफ्यूज कर सकता है ये बात कहने के समझने में कि आओ हम पापा जो ग्रैंडपा है उनको खाना शुरू करें. इसके बरक्स अगर हम इसमें पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करते हैं लेट्स ईट कॉमा और ग्रैंडपा,
تو اس کا مطلب ہوگا کہ آئے ہم کھانا کھاتے ہیں مل کر، گرینڈ پا یعنی دادا جان یا نانا جان جو ہے ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں. تو پنکچویشن بنیادی طور پر کلیئرٹی کے لیے، مفہوم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. پنکچویشنز استعمال کیوں کی جاتی ہے اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ٹو شو ویئر سینٹینس بگن اینڈ اینڈ، کہ جملہ جو ہے وہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے. ٹو انڈیکیٹ پازز، ایموشنز اور ٹون، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں پر بات کرنے والا رکا، کہاں پر ایموشنز انوالو ہوئے، کہاں پر اس کی جو ہے وہ ٹون چینج ہوئی. یہ ساری چیزیں ہمیں ان مارکس سے ان رائٹنگ میں پتہ چلتی ہیں. ٹو میک رائٹنگ کلیئر اینڈ انڈرسٹینڈیبل، اس سے ہمیں رائٹنگ کلیئر ہوتی ہے اور اسے سمجھنا آسان ہوتا ہے. اور ٹو سیپریٹ آئیڈیاز اینڈ آئٹمس پراپرلی، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی آئٹمس ہیں یا آئیڈیاز ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کچھ مختلف قسم کے پنکچویشن مارکس ہیں، جیسے کہ فل سٹاپ ہے، کوما ہے، اور اسی طرح کوٹیشن مارکس ہیں اور ایکسکلیمیشن مارکس ہیں. تو یہ کچھ زیادہ کامنلی استعمال ہونے والے جو پنکچویشن مارکس ہیں. اب ان کو ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پنکچویشن مارکس جو ہیں وہ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم فل سٹاپ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ فل سٹاپ جو ہے وہ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. تو فل سٹاپ جو ہے نارملی استعمال کیا جاتا ہے ٹو شو دا اینڈ آف اے سینٹینس. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بات کرنے والا، گفتگو کرنے والا جو ہے اس کا جملہ یہاں پر ختم ہوا. یہ بنیادی طور پر ایک شارٹ پاز کو شو کرتا ہے. شارٹ پاز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر گفتگو کرنے والا رکا، سانس لیا ایک لمحے کے لیے، اور پھر اس نے اپنی بات جو ہے وہ اس کو آگے جاری کیا. یوز ان اسٹیٹمنٹس اور فیکٹس، یہ نارملی کیا ہے کہ ہم جسے ہم افرمیٹیو سینٹینسز یا سادہ سینٹینسز، پازیٹیو سینٹینسز کہتے ہیں، ان کے اختتام پر لگایا جاتا ہے. اس کا جو کہہ لیں کہ یہ بنیادی طور پر اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ شو کرتا ہے کہ جو گفتگو کرنے والا ہے اس نے ایک لمحے کے لیے یہاں پر توقف کیا، اور اس توقف کرنے کو جو ہے ہم اس فل سٹاپ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں. کچھ ایگزامپلس ہیں جیسے کہ آئی لائک ٹو ریڈ بکس. اب یہاں پر بات ختم ہو گئی اور یہاں پر بکس کے بعد ہم نے فل سٹاپ لگا دیا. دا کیٹ از سلیپنگ، اب یہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ ہے کیٹ از سلیپنگ، اس کے اینڈ پہ ہم نے فل سٹاپ لگا دیا. اسی طرح کچھ اور اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جیسے اے ڈاگ لائکس بونز. اب یہاں پر کیا ہے کہ ایک فیکٹ بتایا گیا ہے جس میں کہ کتا جو ہے وہ ہڈی کو پسند کرتا ہے، اور اس فیکٹ کے بعد میں ہم نے فل سٹاپ لگا دیا. اسی طرح اے ہارس لائکس ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ چارے کو یا گھاس کو پسند کرتا ہے. تو اس کے واقعے میں بھی ہم نے فل سٹاپ لگا دیا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ فل سٹاپ ہم وہاں پر لگاتے ہیں جو اسٹیٹمنٹس انہیں ہم افرمیٹیو سینٹینسز کہتے ہیں، یا سادہ الفاظ میں انہیں پازیٹیو سینٹینسز یا اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں. تو ان کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں. اب بنانا از یلو، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ یہ بنانا جو ہے اس کا کلر کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی فیکٹ ہے، اور اس کے اینڈ پہ ہم نے فل سٹاپ جو ہے وہ لگا دیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کویسچن مارک ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں. کویسچن مارک جو ہے وہ کویسچن اسٹیٹمنٹس کے اینڈ پہ لگایا جاتا ہے. اس کی اگزامپل میں نے آپ کو پہلے بھی دی کہ کھانا کھایا، چائے پی، کام مکمل کیا. تو یہ کویسچنس کسی بھی طور پہ نہیں ہے. ہاں، گفتگو کے دوران اس سے ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کے ایکسپریشنز اور اس کی ٹون جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کر دیتی ہے کہ یہ کویسچن جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے. یہاں پر تھوڑی سی وضاحت دینا چاہوں گا کہ کویسچنس نارملی ہمارے پاس 3 قسم کے کویسچنز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اوپن اینڈڈ کویسچنز، دوسرے ہوتے ہیں کلوز اینڈڈ کویسچنز، اور تیسرے ہوتے ہیں ٹیگ کویسچنز. تو تھوڑی سی ڈیٹیل ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اوپن اینڈڈ کویسچنز کون سے ہوتے ہیں اور کلوز اینڈڈ کون سے ہوتے ہیں. اوپن اینڈڈ کویسچنز وہ ہوتے ہیں جس سے سوال کیا جائے اس کو جواب دینے میں آسانی ہو. جیسا کہ آج آپ کے ہاں موسم کیسا ہے، اب آپ جس کے گرمی ہے تو مجھے بتائے گا کہ وہ گرمی ہے.
جس کے ہاں ٹھنڈ تھی وہ ٹھنڈ کا بتائے گا, جس کے ہاں نارمل تھا وہ اپنے حساب سے وہ بتائے گا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آج موسم بہت گرم ہے, اب آج موسم بہت گرم ہے, اس میں آپ کے پاس آپشن ہاں یا نہ والی ہے. جن کے ہاں ٹھنڈا ہوگا وہ نہیں کہہ دیں گے, جن کے ہاں گرم تھا وہ کہہ دیں گے کہ ہاں. تو اوپن اینڈڈ وہ ہوتے ہیں جس میں گفتگو کرنے والے آنسر دینے والے کے پاس جو ہے وہ فل فریڈم ہو کہ وہ اس کا جواب اپنی مرضی سے دے سکے. اوپن اینڈڈ کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ زیادہ تر کوشچن جو ہوتے ہیں یہ WH فیملی سے بنائے جاتے ہیں. WH کا مطلب ہے وٹ, وین, ویئر, وچ, ہوز, وائی. ان سے جو ہے وہ سینٹینسز جو بنائے جاتے ہیں. یا ایج فیملی ہے ہاؤ, ہاؤ مینی, ہاؤ مچ اور ہاؤ لانگ وغیرہ اس سے بنائے جاتے ہیں. اس کے برعکس جو کلوز ہینڈڈ کوشچنز ہوتے ہیں ان میں صرف سر ہلا کے اوپر نیچے یا دائیں بائیں یا صرف ایک سمپل سا ورڈ یس یا نو کہہ کے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل, از اٹ ہاٹ ٹوڈے, آپ کہیں گے یس یا نو. ڈو یو لائک بنانا, یس یا نو. ڈو یو لائک کیک, جو ہے اس میں صرف ہاں یا نہ کا جواب دے کر وہ یس یا نو کہہ کر اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو کلوز اینڈڈ جو ہے ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہونے والے سینٹینسز ہوتے ہیں, کوشچنز ہوتے ہیں جن کا جواب صرف ہاں یا نہ یا یس یا نو یا سر کو ہلا کر دائیں بائیں یا اوپر نیچے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ تو دو قسمیں ہو گئی, اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ. اس کے بعد تیسری قسم جو ہے وہ ٹیگ کوشچنز کہلاتی ہے یا اسٹیٹمنٹ کنفرمیشن کوشچنز بھی ہم کہتے ہیں. ٹیگ کوشچنز کیا ہوتے ہیں؟ یہ گفتگو کرنے والا اپنی گفتگو کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لیتا ہے اور اس کو کنفرمیشن کے لیے جو سننے والا ہے اس سے کنفرمیشن طلب کرتا ہے کہ اس کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں. جیسے کہ اٹس ویری ہاٹ ٹوڈے ایزنٹ اٹ. اب میں نے گفتگو کی, میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی اور ساتھ ہی سننے والے جو ہے وہ اس سے پوچھ لیا کہ کیا ایسا نہیں ہے. اس میں صرف ایک بات کا تھوڑا سا خیال رکھا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ٹیگ کوشچن ہوتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے اپوزٹ بنایا جاتا ہے. اگر اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے, جیسے میں نے ابھی کہا اٹس ویری ہاٹ ٹوڈے, تو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے, تو کوشچن جو ہوگا وہ نیگیٹو میں بنے گا ایزنٹ اٹ, تو دوسرا بندہ پھر اس کا رپلائی کرے گا. جیسے جان از ناٹ اے گڈ پرسن, جان ایک اچھا آدمی نہیں ہے, از ہی. تو یہ اسٹیٹمنٹ نیگیٹو تھی تو کوشچن جو ہے وہ پازیٹیو ہو گیا. یہ تین قسم کے جو ہے وہ کوشچنز نارملی ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے اس کی ڈیٹیلز بتا دی, ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ جو WH فیملی سے شروع ہونے والے ہیں وہ اوپن اینڈڈ کوشچنز ہوتے ہیں اور اس میں آنسر دینے والے کے پاس جو ہے وہ فریڈم ہوتا ہے. اس کے برعکس جو کلوز اینڈڈ ہوتے ہیں وہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ان میں صرف ہاں یا نہ, یس یا نو کہہ کے جواب دیا جا سکتا ہے اور وہ ایک مکمل انڈرسٹینڈیبل آنسر ہوتا ہے. اور تیسری جو قسم ہے وہ ٹیگ کوشچنز ہوتی ہیں جس میں اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹیگ لگا کر کنفرمیشن کر لی جاتی ہے. تو یہ دو پنکچویشن مارکس ہو گئے, ایک فل اسٹاپ ہو گیا اور دوسرا کوشچن مارک ہو گیا. تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایکسکلیمیشن مارک. ایکسکلیمیشن مارک کیا ہوتا ہے؟ یہ اگر ہم اس کو سائن کو دیکھیں تو جس طرح ہم چھوٹا آئی لکھتے ہیں اس کو اگر ہم الٹ دیں یعنی الٹا کر کے لکھیں تو اس کا جو ڈاٹ ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گا. تو سائن آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیشن مارک جو ہے وہ بھی بالکل چھوٹے آئی کی طرح ہوتا ہے جس کو الٹا کر کے لکھا جاتا ہے, یعنی اس کا جو ڈاٹ ہوتا ہے یا جسے ہم پیریڈ کہہ لیں تو وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے, کہاں پر ایکسکلیمیشن مارک جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. تو ایکسکلیمیشن مارک کے دو میجر جو ہے وہ استعمالات ہیں. وہ دو میجر استعمالات کون سے ہیں کہ ایکسکلیمیشن مارک از یوزڈ ایٹ دا اینڈ آف اے سینٹینس اور اے شارٹ فریز ویئر ایکسپریسز ویری اسٹرانگ فیلنگ, ایکسپریسز ویری اسٹرانگ فیلنگ, یعنی جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہیں کہ کسی بھی خوشی یا غم کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر ہم ایکسکلیمیشن مارک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ایکسکلیمیشن مارک شوز اسٹرانگ فیلنگ لائک سرپرائز, اینگر, ایکسائٹمنٹ اور جوائے. آفن یوز ایٹ آفٹر ایکسکلیمیٹری سینٹینسز. کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جیسا واو, یہ کیا ہے کہ ایکسائٹمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور سرپرائز کا بھی ہو سکتا ہے. دیٹ واز امیزنگ. اسی طرح اینگر کا اگر ہم کہیں تو اسٹاپ رائٹ دیئر,
आई कैन नॉट बिलीव, अब यह क्या है, ये एक सरप्राइज को शो करता है. दूसरा जो इसका है वो इस्तेमाल है कि जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर हैरानगी का होता है, और ये जो है नॉर्मली हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंसेस जो है व्हाट या हाउ के साथ इस्तेमाल हुआ हो. जैसे कि व्हाट फूल्स पीपल कैन बी, लोग इतने अहमक भी हो सकते हैं, या रिश्तेदार, हम कहते हैं रिश्तेदार इतने आस्तीन के साम भी हो सकते हैं, दोस्त इतने जो है वो गद्दार भी हो सकते हैं. तो यू हैव अ ग्रेट सरप्राइज. तो वहाँ पर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो या बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ पे सरप्राइज मिले, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं. और ये सेंटेंसेस ज़्यादातर जो है वो व्हाट के साथ या हाउ के साथ इस्तेमाल होते हैं. कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि इसको हम समझ सकें. ओह नो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई फॉरगॉट माई होमवर्क एट होम, और इसके एंड पे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. What a surprise! Sign of exclamation, you came back early. तो ये क्या शो कर रहा है कि you are surprised कि बंदा जो है वो वक्त से पहले वापस आ गया है, और उसका ये वक्त से पहले आ जाना आपको सरप्राइज कर रहा है. तो आप वहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करेंगे. Really? You won the first prize. अभी आप हैरान हैं और आपने जो है वो यहाँ पर अपने हैरानगी शो के रियली मिसट्रस्ट कह लें कि यहाँ पर मिसट्रस्ट आपको है कि वाकई वो बंदा जो है वो फर्स्ट प्राइज जो है वो विन कर चुका है. इसी तरह व्हाट, यू मेट द प्राइम मिनिस्टर. अब बहुत ही हैरान कुन है, सरप्राइजिंग है कि एक कॉमन सा आदमी अगर वो कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से आज मिला हूँ, तो दूसरे बंदों को ये यकीन ही नहीं आ रहा. तो व्हाट, यू मेट द प्राइम मिनिस्टर. इसी तरह ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब किसी आप खूबसूरत लड़की को देखते हैं या खूबसूरत नज़ारे को भी अगर आप देखते हैं, तो उस सूरत में जो आपके मुंह से साउंड्स निकलते हैं, उन साउंड्स के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद हमारे पास जो है वो है कॉमा. कॉमा के भी दो मेजर इस्तेमालात हैं. आपकी सहूलत के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि कॉमा जो है नंबर वन उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हम एक लिस्ट के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर काफ़ी सारे नाउन्स का इस्तेमाल हो जाए, नाम आ जाए, तो उसमें फिर हम उन नाउन्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमास का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं मार्केट गया और मैंने ये ख़रीदा, मैंने चीनी ख़रीदी, मैंने दालें ख़रीदी, मैंने मसाला जात ख़रीदे, मैंने आटा ख़रीदा, मैंने चावल ख़रीदे. अब ये आपने सारी तहरीर की एक सेंटेंस के अंदर. सब आर्टिकल्स को आप एक दूसरे से अलग करेंगे कॉमास के ज़रिए, ताकि वो अलग एंटिटी के तौर पर जो है वो अलग अपनी शनाख्त जो है वो दें. जैसे आई बॉट शुगर कॉमा राइस कॉमा पल्सेस कॉमा स्पाइसेस कॉमा वीट कॉमा. और इसी तरह अगर आप देखें आई लाइक फ्रूट स्पेशली स्ट्रॉबेरीज, रेस्पबेरीज, बनाना, एप्पल, मैंगो, एप्रिकॉट. तो इन सब में हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमास इस्तेमाल करेंगे. आप किसी दोस्त को बताते हैं कि जो हम जो है वो पिकनिक पे गए, तो वो आपसे सवाल करता है कौन कौन है. तो अब आप एक ही सेंटेंस लिखेंगे लेकिन उसमें सब दोस्तों का नाम आ रहा है, तो क्या करेंगे, आप उन दोस्तों के नामों में कॉमास का एडिशन करेंगे. जैसे विद मी आर मतीन कॉमा असद कॉमा अलीम कॉमा जाकिर कॉमा बदर कॉमा हसन कॉमा अदनान कॉमा अनम कॉमा ज़ारा कॉमा. तो ये सब जो है वो आप नेम्स को एक दूसरे से अलग करेंगे बाय यूजिंग कॉमास. दूसरा इसका बड़ा जो इस्तेमाल है वो होता है जॉइनिंग सेंटेंसेस टुगेदर. जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज है. और इसकी एग्जांपल आप आसानी के साथ समझ सकेंगे कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखते हैं तो उसमें हम एक कॉमा के जरिए जो इन्वर्टेड कॉमास वाला होता है उसको अलग कर देते हैं. फॉर एग्जांपल शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास. तो हमने क्या किया, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जो है वो कॉमा के जरिए अलग कर दिया. तो कॉमा के दो बुनियादी कह लें कि इस्तेमालात हैं कि जिसमें हम
ایک ہی سینٹینس کے اندر موجود مختلف ناؤنز کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے کوما استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے سبارڈینیٹ کلاس کو مین کلاس سے جو ہے وہ ہم الگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو فائنلی وہ ہے کیپٹل لیٹرز۔ کیپٹل لیٹرز کا استعمال جو ہے وہ باقیوں کی نسبت ذرا زیادہ ہے۔ اس میں ہم کیپٹل لیٹرز اس وقت استعمال کرتے ہیں جب بھی کسی سینٹینس کا پہلا لیٹر لکھیں گے، پہلا ورڈ لکھیں گے تو اس کا جو پہلا لیٹر ہوگا وہ ہم کیپٹلائز جو ہے وہ کریں گے۔ اسی طرح ہم جب بھی کسی سینٹینس کے اندر، اچھا یہ پہلی بات تو ہوگی تھی نا، سینٹینس کی جو شروعات ہوگی اس میں جو پہلا لیٹر ہوگا وہ کیپٹل لکھا جائے گا، لیکن اب جو باقی باتیں آ رہی ہیں اس میں سینٹینس کی ابتدا کا کوئی چکر نہیں ہے، وہ درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اینڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی کسی زبان کا نام آ جائے، جیسے انگلش ہے، اردو ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، جاپنیز ہے، عربک ہے، تو ان زبانوں میں سے کسی بھی زبان کا نام آ جائے تو وہ سینٹینس کے درمیان میں ہو، اینڈ پہ ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تو ہم کیا کریں گے، اس زبان کا جو انیشل لیٹر ہوگا، جو پہلا حرف ہوگا، اس کو ہم کیپٹل سے لکھیں گے۔ جیسے اسد اسپیکس انگلش، انگلش کا ای کیپٹل ہو جائے گا، پھر کوما، فرینچ کا ایف کیپٹل ہو جائے گا، اینڈ جرمن، اور جرمن کا جی کیپٹل ہو جائے گا۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو انگلش اور فرینچ دو ناؤن تھے، تو ہم نے کیا کیا، ان کے درمیان میں ایک کوما بھی انسرٹ کر دیا۔ اسی طرح ڈیز آف دا ویک، جہاں کہیں ہفتے کے دنوں کا نام آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے، ان ہفتے کے دنوں کے ناموں کو بھی جو ہے وہ کیپٹل میں لکھیں گے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ آ کس جگہ پر ہیں، شروع میں ہے، درمیان میں ہے، یا اینڈ پہ۔ شروع میں ہے تو وہ تو پکی بات ہے کہ وہ لکھے ہی جائیں گے، لیکن یہ درمیان میں اور یہ اگر اینڈ پہ آ جاتے ہیں، چاہے وہ ہفتے کے دنوں کے نام ہوں یا مہینے کے دنوں کے نام ہوں، تو ہم ان کو کیپٹلائز کریں گے۔ مثال کے طور پر آئی لو منڈیز، اب یہ منڈیز جو ہے اس کا ایم کیپٹل ہم لکھیں گے، اور اسی طرح جو متین's برتھ ڈے از ان جولائی، تو اس میں کیا کریں گے، متین کا ایم کیپٹل ہو جائے گا، اور اسی طرح جولائی کا جے کیپٹل ہو جائے گا۔ جولائی اینڈ پہ آ رہا ہے لیکن منتھ نیم ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو کیپٹلائز کریں گے۔ اسی طرح کسی بھی ملک کا نام اگر سینٹینس کے کسی بھی حصے میں آ جائے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اس ملک کا نام جو ہے وہ کیپٹل لیٹر کے ساتھ لکھیں گے۔ جیسے اٹ از ویری ہاٹ ان پاکستان، ٹھیک ہے، یا اٹ از ویری ہاٹ ان پنجاب، تو پنجاب میں صوبے کا نام ہے تو وہ بھی ہم کیپٹل لکھیں گے، چاہے ملک کا نام ہے، صوبے کا نام ہے، یا شہر کا پراپر ناؤن ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ پراپر ناؤن ہوگا تو ہم کیپٹلائز کریں گے۔ اسی طرح کوئی پراپر ناؤن آ جاتا ہے تو اس پراپر ناؤن کو بھی ہم کیپٹل لیٹر کے ساتھ لکھیں گے۔ آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوٹیشنز آ جائیں، یعنی کوٹیشن مارکس آ جائیں، جسے ہم انورٹڈ کاماز کہتے ہیں، تو انورٹڈ کاماز کے اندر آنے والا جو پہلا حرف ہوگا، فرسٹ لیٹر ہوگا، اس کو بھی ہم کیپٹل میں لکھیں گے۔ فار ایگزامپل شی سیز کاما انورٹڈ کاماز اسٹارٹ وٹ از یور فیوریٹ کلر، تو یہاں پر وٹ کا جو ہے ڈبلو ہم اس کو کیپٹل کر کے لکھیں گے۔ پیج نمبر 63 پہ ایک ایکسرسائز دی ہے گریڈ 4 چیپٹر 6 کے اندر، وہ ہے کہ پنکچویٹ دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ فل اسٹاپس، کویسچن مارکس اینڈ ایکسکلیمیشن مارکس، ریمبر ٹو کیپٹلائز ورڈز ویئر ریکوائرڈ۔ تو میں آپ کے لیے ساتھ اس کو کر لیتا ہوں کہ اس کے پہلا جو سینٹینس ہے وہ ہے ہورا وی ون دا میچ۔ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ہم پنکچویشن مارکس جو ہیں وہ استعمال کریں گے، ذرا پلیز بتائیے۔ ویری ٹرو جی، اس میں پہلا جو ہے وہ ہورا کا ایج کیپٹل ہم کریں گے، اور کیونکہ یہ ایک خوشی کی ساؤنڈ ہے تو اس کے ساتھ ہم سائن آف ایکسکلیمیشن لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد وی ون دا میچ میں وی کا ڈبلیو جو ہے وہ کیپٹل کریں گے، اور اس کے اینڈ پہ بھی ہم جو ہے وہ ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کہ وے آر فراز اینڈ ساتھ گوئنگ، جی کون ہیلپ کرے گا اس میں؟ گڈ، اس میں جو پہلا ڈبلیو ہے بینگ دا انیشل لیٹر آف دا سینٹینس، اس کو ہم جو ہے وہ کیپٹلائز کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ فراز، کیونکہ ایک پراپر ناؤن ہے، اس کا ہم کیپٹل لیٹر کریں گے، فراز کا ایف کیپٹل ہوگا، اور اسی طرح
سعد بھی جو ہے وہ ایک پراپر ناؤن ہے، تو اس میں ہم سعد کا ایس جو ہے وہ کیپٹلائز کریں گے، اور اینڈ پہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوشچن اسٹیٹمنٹس میں WH فیملی استعمال ہوتی ہے، اور ایک اوپن اینڈیڈ کوشچن ہے، اس کے آخر میں ہم کوشچن مارک جو ہے وہ لازمی طور پر لگائیں گے۔ تھرڈ سینٹینس ہے کہ سعد فیلز embarrassed فار ہز روڈ بیہیویئر۔ تو جی کیا ہوگا اس میں، کون کون سی چینجز آئیں گی؟ کیونکہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اندر نہ تو کوئی ایموشنس ہیں نہ کوئی کویشچن ہے، ایک پلین سی ہے، اور اس میں جو کہہ لیں کیریکٹر ہے وہ بھی ایک ہی ہے، تو اس میں ساتھ کا ایس کیپٹل ہو جائے گا، اور جیسے کہ اپوسٹرافی لگا ہوا تھا ساتھ کے اسپیلنگس میں، تو وہاں پر ہم اپوسٹرافی لگائیں گے اور اینڈ پہ فل اسٹاپ لگا دیں گے، تو ہمارا یہ پنکچویشن مارک اس میں پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ڈڈ یو گیٹ اپ لیٹ ان دا مارننگ، تو اس میں جو ہے ڈڈ جو ہے وہ کلوز اینڈڈ کویشچن ہے، اور اس میں ہم بینگ دا فرسٹ ورڈ ڈڈ، اس کا جو انیشل ڈی ہے اس کو ہم کیپٹلائز کریں گے، اور اس کے اینڈ پہ ہم کویشچن مارک لگا دیں گے، تو اس طرح ہماری یہ مکمل ہو جائے گی ایکسرسائز پنکچویشن والی۔ بک ہی کی پیج نمبر 63 کے اوپر ایک رائٹنگ پرامپٹ دیے گئے ہیں بچوں کے لیے، جس میں کہا گیا ہے کہ رائٹ اے نیریٹو پیراگراف آن اے ٹرپ that was unexpected or surprising, taking help from the given mind map۔ یہاں پر بک میں ایک مائنڈ میپ دیا گیا ہے، یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ رائٹنگ کے اندر یہ والی ایکٹیویٹی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اور مختلف رائٹرز جو ہیں اس کے مختلف نیمز کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں، کچھ اس کو مائنڈ میپ کہہ دیتے ہیں، کچھ اسپائڈر ویب کہہ دیتے ہیں، اور کچھ اس کو برین اسٹارمنگ کہہ دیتے ہیں۔ تاہم یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم رائٹنگ میں جب ہم بچوں کو کریٹو رائٹنگ کرواتے ہیں تو اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو مائنڈ میپ یہاں پر دیا گیا ہے وہ ہے اے ٹرپ دیٹ واز ان ایکسپیکٹڈ اور سرپرائزنگ، اور جو اس میں پرومپٹس دیے گئے ہیں وہ ہے کہ واٹ ہیپن، ہو آر دا کیریکٹرز، وین اینڈ ویئر ڈیڈ اٹ ٹیک پلیس، اور اینی میسج، اور پراپر بگننگ مڈل اینڈ اینڈنگ۔ تو اس کی پراپر بگننگ مڈل اینڈ اینڈنگ یہ تمام شارٹ سٹوریز ہیں، لانگ سٹوریز ہیں، ناولز ہیں، ڈراماز ہیں، تو اس کے یہ 3 سٹیپس لازمی طور پر ہوتے ہیں کہ اس کی بگننگ ہو، مڈل ہو، اور اس کا اینڈنگ ہو۔ تو اس پرومپٹ کی مدد سے میں نے مائنڈ میپ کی مدد سے آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ پیراگراف تحریر کیا ہے، میں پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ون ویکینڈ سم تھنگ سرپرائزنگ ہیپن۔ ایک ویکینڈ کے اختتام پر، یعنی ایک ویک کے اختتام پر کچھ حیران کن بات جو ہے وہ رونما ہوئی۔ وہ حیران کن بات کیا تھی؟ مائی انکل کیم ٹو آور ہاؤس اینڈ سیڈ، میرے چچا جان ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کہا لیٹس گو ٹو زو۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کون سا پنکچویشن مارک لگانا چاہیے؟ یہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا تو ہمیں یہاں پر سائن آف ایکسکلیمیشن لگانا چاہیے۔ تو لیٹس گو ٹو دا زو، چچا جان نے کہا کہ آؤ آج ہم سیر کرتے ہیں۔ کہاں کی سیر کرتے ہیں؟ چڑیا گھر کی۔ آئی واز سو ایکسائٹڈ بیکاز آئی لو اینیملز، میں اس قدر پرجوش ہوا، میں اس قدر خوش ہوا کیونکہ مجھے جانوروں سے محبت ہے۔ مائی پیرنٹس کوما لٹل سسٹر کوما اینڈ آئی کوئکلی گاٹ ریڈی۔ اب یہاں پر تھوڑے پنکچویشن مارکس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر 2-3 لوگوں کے نام آئے ہیں جو ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں، تو ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہے بائی پٹنگ کاماز اوور دیئر۔ مائی پیرنٹس، میرے والدین، لٹل سسٹر، چھوٹی بہن، اینڈ آئی کوئکلی گاٹ ریڈی، اور میں بھی بہت جلدی میں تیار ہو گیا۔ وہ ریچ دا زو ان دا آفٹرنون، دوپہر کے قریب ہم چڑیا گھر پہنچے۔ آئی سو لائنز، اب یہاں پر دیکھیے گا کہ مختلف جانوروں کے نام ہیں، تو ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ پنکچویشن بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ پنکچویٹ کرنا ہے یہاں پر۔ آئی سو لائنز کوما منکیز کوما جیرافس کوما اینڈ ایون اے وائٹ ٹائیگر۔ اب وائٹ ٹائیگر کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن دیں گے کیونکہ آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ وائٹ ٹائیگر اوور دیئر بٹ آئی سو اینڈ آئی واز سرپرائز۔ تو وائٹ ٹائیگر کے ساتھ ہم جو ہے وہ سائن آف ایکسکلیمیشن لگائیں گے۔
تو میں نے کیا کیا, میں نے وہاں دیکھے شیر بھی دیکھے, بندر بھی دیکھے, جراف بھی دیکھا جسے ہم زرافہ کہتے ہیں, اور یہاں تک کہ میں نے ایک سفید شیر بھی دیکھا. وی ایٹ آئس کریم اینڈ ٹک لاٹس آف پکچرز. ہم نے وہاں پر کیا کیا کہ ہم کھانا تو نہیں کھایا, لیکن وہاں پر ہم نے آئس کریم کھائی, اور ہر ایک نے اپنے اپنے کیمروں سے بہت ساری تصاویر جو ہیں وہ کھینچی. دا بیسٹ پارٹ واز when a parrot said hello. اب یہاں پہ ہیلو کے بعد کیا کریں گے, ہم سائن آف ایکسکلیمیشن لگائیں گے. تو کہتا ہے کہ سب سے جو اس ٹور کے امپورٹنٹ بات تھی, سب سے مزے والی بات تھی, وہ یہ تھی کہ جب ایک طوطے نے ہمیں ہیلو کہا, آئی واز سو سرپرائز اینڈ ہیپی. میں بہت حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا. دس ٹرپ واز ان ایکسپیکٹڈ بٹ ویری فنی. یہ بہت غیر متوقع تھا لیکن یہ فن سے بھرپور تھا, اس کے اندر انجوائمنٹ بہت زیادہ تھی. آئی لرن دیٹ سرپرائز ٹرپس کین بی دا بیسٹ. اور میں نے یہ سیکھا کہ سرپرائز وزٹ جو ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں, وہ بہترین ہوتے ہیں. تو یہ ان پرامپٹس کو دیکھے کہ کیا ہوا, کون کون کیریکٹرز ہیں, وہ بھی سارے اس کے اندر آ گئے. اس کی شروعات تھی کہ گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, جب چچا آئے تو انہوں نے آتے ہی یہ اناؤنس کیا کہ ہم چلتے ہیں چڑیا گھر میں. یہ اس کی ہوگی. پھر جو مڈل ہے وہ اس چڑیا گھر کی سیر ہے, اور چڑیا گھر کی سیر کے بعد جو اس کی اینڈنگ ہے وہ ایک میسج ہے. وہ کیا ہے کہ یہ ٹرپ جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا, اور جو سڈن ٹرپس ہوتے ہیں, جو سرپرائزنگ ٹرپس ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بہترین ہوا کرتے ہیں. پیج کے اوپر نا ایک کریٹیو رائٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایکسرسائز ہے, بچوں کی کریٹیو رائٹنگ سے ریلیٹڈ. تھوڑا سا میں شیئر کروں گا کہ کریٹیو رائٹنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا مفہوم لیا جاتا ہے, یا ہم بچوں کو جو ہے وہ کریٹیو رائٹنگ میں کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو یہاں پر کویشچن دیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کریٹیو کیا ہوتا ہے؟ کریٹیو کو کچھ ہم اس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ میرے 20 جو ہے سننے والے ہیں, اور آپ سب کو میں 30 الفاظ دیتا ہوں, رینڈملی 30 الفاظ دیتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک مضمون لکھ کے دیں. تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ آپ سب ان الفاظ کو سیم ایک ہی طریقے سے استعمال کریں گے, یا آپ 30 کے 30 کا جو ہے وہ ایکسپریشن ڈفرینٹ ہوگا؟ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً آپ 30 کے 30 جو ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ سینٹینس جو ہے وہ ایک جیسا بن جائے, لیکن یہ ہے کہ آپ 30 کے 30 جو ہیں وہ ان 20 الفاظ کو ڈفرینٹلی یوز کریں گے. اور یہی کریٹیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر ایک تخلیقی سوچ یا تخلیقی صلاحیت پیدا کی ہے. کچھ میں زیادہ ہوتی ہے اور کچھ میں کم. کچھ ریکگنائز کر لیتے ہیں, کچھ ریکگنائز نہیں کر پاتے. کچھ کو ماحول یا انوائرمنٹ مل جاتا ہے, کچھ کو نہیں مل پاتا. یہ سارے کے سارا آپ کے اساتذہ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز آپ کے اوپر کتنی ورکنگ یا آپ کو کتنا جو ہے وہ اس حوالے سے بیک اپ کرتے ہیں, آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ بینگ ٹیچر آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ کریٹیو رائٹنگ کی طرف لے کر آئیں. اب کریٹیو رائٹنگ ہم کیسے ان کو کر سکتے ہیں؟ تو کریٹیو رائٹنگ کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ریڈنگ ہیبٹ کا ہونا. اگر تو آپ کے بچے ٹیکسٹ بک کے علاوہ آپ ان کو کچھ کہانیاں پڑھنے کا شوق دلاتے ہیں, بچے جو ہیں وہ کچھ جو ہے وہ شارٹ سٹوریز ہیں, جیسے کہ ٹارزن کی کہانیاں ہو گئیں یا عمر عیار کی ہو گئیں, علی بابا 40 چور, اس طرح کی کہانیاں جو ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے ہیں, اس کو اگر پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ووکیبلری ڈیولپ ہوگی, ان کے اندر جو ہے وہ سینٹینس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی, اور ان کے اندر جو ہے الفاظ کو ترتیب دینے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہوگی. تو رائٹر بننے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ چیزوں کو پڑھنا ہے. ابتدائی طور پر بچے کوئی بھی فکشن نہیں پڑھ سکیں گے, کوئی بھی اسی طرح کا ڈیپ انسائٹ والی چیز نہیں پڑھ سکیں گے. تو ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو ہے ان سے ان کی ہیبٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ڈیلی رائٹنگ پریکٹس ہے. کچھ بھی لکھنے کے لیے دیں بچوں کو, اور اس میں سب سے آسان طریقہ جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن جو انہوں نے سارے کام کیے صبح سے لے کر شام تک, وہ جو ہے
بلکہ آج کا نہیں ہو سکتا، کل جو گزرے ہوئے دن انہوں نے کام کیے تھے وہ آپ ان سے لکھوا لیں. کتنے لوگوں سے ملے آپ ان سے کہیں کہ یہ لکھ کے مجھے دیں. اگر کوئی جھگڑا آپ کے پاس آتا ہے کہ کسی بچے نے کسی بچی کی کوئی چیز لے لی ہے یا کسی نے کسی کو مارا ہے، تنگ کیا ہے، آپ انہیں دونوں کو کہیں، ان دونوں سے کہیں کہ جی مجھے تحریری طور پر لکھ کر دو کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو وہ مسئلہ جب لکھنا شروع ہوں گے تو بھی ان کے اندر جو ہے رائٹنگ پریکٹس ہوگی. یہ تو آپ سب کا آبزرویشن ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں قسم کے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. بچے شکایت لے کر آتے ہیں تو ان کی شکایت کو اگنور نہ کریں، سنیں ضرور، لیکن انہیں کہیں کہ آپ ہمیں یہ تحریری فارم کے اندر دیں. اس کے بعد ہے یوز رائٹنگ پرومپٹس ہیں، اور یہ رائٹنگ پرومپٹس ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر تو یہ اٹریکٹیو ہیں تب بچوں کو اس میں شوق پیدا ہوگا. جیسا کہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ میجک ڈور اپیئر ان مائی روم. اس کے بعد انہیں دیں کہ وہ اگر ان کے کمرے کے اندر ایک جادوئی دروازہ کھلتا ہے تو وہ کیا نظارہ کرتے ہیں یا وہ کیا کرنا چاہیں گے. تو بچے اس کے اوپر اپنی اپنی جو ان کے نظریات ہیں وہ شیئر کریں گے. یا ہو سکتا ہے اف اینیملز کوڈ ٹاک، اگر جانور بول سکتے تو وہ کیا باتیں کرتے، کیا بولتے، یا آپ ان سے کیا باتیں کر سکتے. تو یہ والا ایک رائٹنگ پرومپٹ جو ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح کچھ پکچرز یا ویڈیوز ان کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں جو ان کی ہیلپ کریں، ان پکچرز میں موجود جو ایکشنز ہوں گے وہ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یا اسی طرح ویژول ہیلپ ویڈیو سے بھی مل سکتی ہے بچوں کو. اسی طرح ویکینڈ پہ آپ ان کو جو ہے وہ کوئی بھی رائٹنگ ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں. تو گروپ رائٹنگ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے، انڈیویجول رائٹنگ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، ویکینڈ پہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس میں جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچوں کو رائٹر بنانے کے لیے وہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہے. اگر آپ ان کو پازیٹیو فیڈ بیک دیں گے تو یقیناً وہ انکریج ہوں گے. آپ بے شک سارا ان کا پیج بھر دیں غلطیوں سے دائرے لگا کر، لیکن آپ کے جو اینڈ پہ دیے گئے ریمارکس ہیں جیسا کہ اے ویری گڈ اٹیمپٹ ہو گیا، یو ڈڈ گڈ بٹ یو کین امپروو، یو کین ڈو مچ بیٹر. تو اس طرح کے جو پازیٹیو ہیں، ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے پورا کراس لگا دیا اور تھما دیا کہ اسے کہتے ہیں لکھنا. تو یہ پازیٹیو ریمارکس جو ہیں وہ بچوں کو بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں ان کو کروانے کے لیے، ان کو رائٹنگ کی طرف لے کر آنے کے لیے. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے کوئی گروپ ایکٹیویٹی کروانی ہے، کلاس ایکٹیویٹی کروانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جو مضمون یا پیراگراف آپ نے ان کو دینا ہے لکھنے کے لیے وہ خود سے لکھیں، تو اس کے لیے یہ جو مائنڈ میپ ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ ٹاپک کو بورڈ کے سینٹر میں لکھ دیتے ہیں، اس کے گرد دائرہ لگاتے ہیں اور پھر بچوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں انفارمیشن دیں. مثال کے طور پر مائی اسکول مضمون لکھوانا ہے تو آپ نے درمیان میں مائی اسکول لکھا اور پھر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کو اپنے اسکول میں کیا اچھا لگتا ہے یا کون کون سی سہولیات آپ کے اسکول میں آپ کو اویلیبل ہیں. تو بچے کہتے ہیں کہ ہمارے جناب ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی کہتا ہے سولر پلیٹس لگی ہیں، کوئی کہتا ہے کمرے ہوادار ہیں. تو آپ اس کو بورڈ کے اوپر لکھتے رہتے ہیں، جس طرح یہاں پہ مائنڈ میپ پہ ہے اسی طرح آپ اس کو لکھتے رہیں گے. کوئی کہتا ہے کہ پرنسپل آفس ہے، کوئی کہتا ہے یہ سیکورٹی والا ہے، اس میں سی سی ٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ٹیچرز ہیں. تو جو بچے لکھتے رہیں بتاتے رہیں آپ ان کو لکھتے رہیں اور اینڈ پہ صرف یہ سہولت ان کو دیں کہ آپ ان کی ایک ترتیب بنا دیں کہ یہ چیزیں ایڈ ہوں گی اور یہ جو ہیں وہ اس میں ایکسکلوڈ کر دیں. تو 10-12 پوائنٹس ان کو دیں اور وہ ایک ایک جملہ اس کے اوپر لکھیں. تو اس طرح شروعات ہو سکتی ہیں. تو اینڈ پہ ہم بات کرتے ہیں کریٹیو رائٹنگ کی. یہاں پر دیا گیا ہے کہ ہاؤ شوڈ وی ٹیک کیئر آف ڈفرنٹلی ایبلڈ پیپل آف آور سوسائٹی، کہ ہمارے معاشرے میں موجود جو مختلف قسم کی عوارض کا شکار لوگ ہیں ان کی ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، ان کی کس طرح سے ہم دیکھ بھال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک آپ لوگوں کے لیے پیراگراف لکھا ہے جو یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ وی شوڈ آلویز بی کائنڈ اینڈ ہیلپ فل ٹو ڈفرنٹلی ایبل پیپل ان آور سوسائٹی. ہماری سوسائٹی میں جو مختلف قسم کی عوارض کا شکار لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ شفیق اور ان کے مددگار ہمیشہ رہنا چاہیے. They may not be able to do everything like us. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرح ساری چیزیں نہ کر سکیں, but they are special and talented in their own ways. وہ خاص بھی ہیں اور وہ
ٹیلنٹ رکھنے والے بھی ہیں اپنے اپنے طریقوں سے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر ایک بلائنڈ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سینسری ہے کیا لیں سینسز ہیں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ اچھی ہوتی ہیں, تو وہ اپنے اپنے طریقے سے ٹیلنٹڈ ہے. جو بچہ دیکھ نہیں سکتا, جو بول نہیں سکتا, وہ ایکسپریس جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے زیادہ پرفارم کر کے, تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیلنٹ دیا ہے کہ اپنی بات دوسروں کو پرفارم کر کے بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں. وی کین ہیلپ دیم بائی بینگ فرینڈلی, ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھ کے, ٹاکنگ نائسلی, ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کر کے, اینڈ آفرنگ سپورٹ وین نیڈیڈ, اور جہاں کہیں ان کو مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کر کے. وی شوڈ میک پلیسز لائک اسکولس, پارکس اینڈ بسز ایزی فار دیم ٹو یوز. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے جگہیں جو ہیں جیسا کہ اسکول ہے یا پارکس ہیں یا اسی طرح بسز جو ہیں وہ ان کے ایزی ٹو یوز بنانی چاہیے. مثال کے طور پر اسکولز ہیں جہاں پہ سیڑھی ہیں تو ہمیں وہاں پر ریمپ بنا دینا چاہیے جس سے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی ہینڈی کیپڈ ہے یا ویل چیئر یوز کرتا ہے تو آسانی کے ساتھ وہ اپنے اسکول میں داخل ہو سکے. اسی طرح پارکس ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے لیے اسپیشل فیسلٹیز ہونے چاہیے, بینچز وغیرہ ہونے چاہیے, اور بسز ہیں تو ان کے اندر بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کی سواری کا بہتر انتظام ہونا چاہیے. اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹو انکلوڈ دیم ان گیمز اینڈ ایکٹیویٹیز. آج کل تو ویسے کافی ہے, اچھا ہے, جیسے بلائنڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کی اس نے ون کیا, اور اسی طرح مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈسیبلٹی رکھنے والے جو ایتھلیٹ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ اب سے کچھ عرصہ پہلے, 20-25 سال پہلے تھوڑا سا انہیں ہینڈی کیپ اور ڈسیبلٹی کی وجہ سے اگنور کیا جاتا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ کافی ان کے لیے یہ فریڈم ہے. اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹو انکلوڈ دیم ان گیمز اینڈ ایکٹیویٹیز. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں ڈفرینٹ قسم کی گیمز اور ایکٹیویٹیز میں شامل کریں. بائی شوئنگ رسپیکٹ اینڈ کیئر, ہم ان کو عزت بھی دیں اور ان کا خیال بھی رکھیں. وی کین میک دیم فیل ہیپی اینڈ کانفیڈنٹ. اس طرح ہم انہیں خوش بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اعتماد کو بحال بھی کر سکتے ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہم یہاں پر یونٹ 6 جو ہے وہ اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ. پھر نئے آڈیو لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.